सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल सिमरोज राजा जहानाबादी। बहुत मजबूत महल में तुम बैठ जाओ, मौत आना है वहाँ पर भी आएगी। हमने देखा है बड़े बड़े महलात में रहने वाले भी, और जिन्होंने आसमान छूती हुई इमारतें बनाई वो भी मौत के हत्थे चढ़ ही गए। मौत तो आना है। आज हमारा हाल ये होता है कि दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि मौत को भूल जाते हैं। तुम्हें पता भी है कि अचानक आने वाली ये मौत बिल्कुल मोहलत नहीं देती, बिल्कुल मोहलत नहीं देती। आप अगर आस पास में अपनी नज़रें डालें तो आपके दोस्तों में कई जा चुके होंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी वो जा चुके हैं। मौत के लिए उम्र कोई मुतय्यन नहीं है कि बुढ़ापे में आएगी या बीमारी से आएगी। अच्छे लोगों को भी मौत आ जाती है, चलते फिरते लोगों का जनाजा आ जाता है। किसी के लिए भी कोई वक्त मुअय्यन नहीं। और कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है, अगर बंदा मौत से भागने के लिए, जिसको कहते हैं प्रिकॉशन लेना, कहीं जा कर के महफूज मकाम पर छुपने की कोशिश करता है, वो आएगी मौत। बुज़ुर्गों ने एक हिकायत लिखी है कि एक बादशाह को नजूमियों ने बताया था कि फ़लाँ दिन तुम्हारी मौत आने वाली है। नजूमी सितारों का इल्म जानने वाले अटकल पच्छू से कुछ ना कुछ तो बता देते थे। तो उस बादशाह को नजूमियों ने जब दिन बताया, उस दिन उसने क्या किया, एक ऐसा हुजरा, एक कमरा बनाया जिसमें कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ उसने एक सुराख रखा हवा के लिए, और उसमें से मच्छर भी ना आ सके, मक्खी भी ना आ सके। उस हुजरे के अंदर वो चला गया। वो पूरा दिन उसको था कि मैं मौत को चकमा दे दूंगा। और नजूमियों ने ये बताया था कि बिच्छू के डंक मारने से तुम्हारी मौत आएगी। उसने कहा बस मुझे बिच्छू से बचना है, बिच्छू ना आने पाए ऐसा मैं पूरा इंतज़ाम कर लूँगा। उसने पूरा एक राउंड शेप का कमरा बनाया और उसमें अंदर बंद हो गया। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी ये थी कि उसका घोड़ा था, बहुत बेहद उसको अजीज़ था। वो घोड़े को छोड़कर कभी रहता नहीं था। उसने कहा मुझे और मेरे घोड़े को बंद कर दो, आज मौत का दिन है। अगर आज के दिन मैंने मौत को चकमा दे दिया तो फिर हमेशा की ज़िंदगी है। टाइम अगर टल गया तो फिर मौत नहीं आएगी। तो वो इस नीयत से घर के वो रूम के अंदर बंद हो गया और लोगों से कहा कि कोई मुझे न दरवाज़ा खोले और न किसी के लिए दरवाज़ा खोले, पूरा दिन गुजरने दो। दिन गुजरता रहा, शाम का वक्त करीब आया। उसके साथ था उसका घोड़ा और वो कोई नहीं। इत्तेफाक देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सबब बनना है वो बनेगा। उसके घोड़े को बहुत तेज़ छींक आई और उसकी छींक से, उसकी नाक से बिच्छू निकला और उस बादशाह को डंक मारा और वहीं उसकी मौत हो गई। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, अल्लाह ने फरमाया तुम जहाँ कहीं रहो मौत आकर पकड़ लेगी। हमारे इलाके में एक डॉक्टर थे, वो कार्डियोलॉजी थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। और उनके हाथ में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर करके बड़े माहिर बने, हार्ट के स्पेशल डॉक्टर। और ये अखबार में भी बात आई थी। उस डॉक्टर का हाल ये था कि बरसों ऑपरेशन और सर्जरी करके लोगों के हार्ट सही किए या बाईपास किए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि एक दिन वो लैब में अंदर हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में काम कर रहा है डॉक्टर, और उसके साथ 4 असिस्टेंट डॉक्टर भी हैं और नर्सेस भी हैं। सारे कहाँ पर, लैब के अंदर, सारी मशीनें भी मौजूद हैं। उस डॉक्टर को वहीं पर हार्ट अटैक आया, जो हार्ट का खुद स्पेशलिस्ट है, और दूसरे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद भी हैं। उन्होंने उठाया, स्ट्रेचर पर डाला, आईसीयू में ही थे, लैब के अंदर मौजूद थे। लेकिन वो चंद मिनटों के अंदर डॉक्टर की मौत हो गई। ना कोई डॉक्टर बचा सका, ना उसको दवा दी जा सकी। सबसे माहिर हार्ट का डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, जो सबसे महफूज जगह हो सकती है बीमारों के लिए। मियाँ हमारे घर में किसी को अटैक आए तो दौड़कर कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल। और जो खुद किसके पास ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। जो खुद डॉक्टर है और खुद हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसको ही अगर आ जाए
اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے. یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لیکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا. جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتہ چلے. کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں. اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی تھی. اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے جہاں تک میرے علم میں چیز آئی. ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک. پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا. کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا. 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی. اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت آ چکی ہے، موت ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی. مجھے بتاؤ جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے. یاد رکھیں میرے عزیزو، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی. جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا. یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں. اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں. موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے. لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی. وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں. ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے. میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے. اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے. قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے. حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے. مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی. بڑے بڑے اولیاء اکرام حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا. لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے
اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں. جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں. ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ. بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا، تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے. جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے، غافل کبھی نہیں. میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے. جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو، قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے. حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے. ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا، ہمیں رونا آ گیا. یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے. وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا. حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا. موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے. موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے. فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں انگلیوں سے، پیروں کی ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے. ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں
زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح. اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے. مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے. اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے, ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی. لمبا پروسیس ہے, اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی, سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی, لمبا پروسیس ہے. موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو, بیٹھے ہوئے ہو, تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے, لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے, پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے, کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل